बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ़्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 137 एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं और जंग सफ़ीन का हिस्सा तो हम आपके आगे पेश करते हैं। नाज़रीन कराम, मुअत्तबर रियाज से ये हकीकत साबित है कि जंग जमल की तरह जंग सफ़ीन के वक्त भी बहुत सी कोशिश मुसालहत की कोशिश दोनों जानब से होती रही और मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहा। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने इब्न दिनील की सिंध से रिवायत नकल करते हुए बताया है कि सफ़ीन की जंग में इराक़ और शाम के लश्करों में शामिल करा हज़रात थी, जिनकी तादाद 30,000 थी, अपना अलग कैंप लगा रखा था। इनमें हज़रत उबैदा सुलेमानी, हज़रत अलक़मा बिन कैस, हज़रत अब्दुल्ला बिन उतबा, हज़रत आमिर बिन अब्दुल कैस रहमतुल्लाह जैसे हज़रात शामिल थे। इन कराबर हज़रात ने फ़राकीन की माबीन सिफारतकारी का काम अपने ज़िम्मे ले लिया। इस ज़मन में दो फ़रकीन के दरमियान गलतफ़हमियों को दूर करने की कोशिश होती रही। इस सिफारतकारी के दौरान हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहलवाया कि मैं हज़रत उस्मान के खून का बदला लेने निकला हूँ। हज़रत अली ने जवाब में कहलवाया कि मेरा इस खून में कोई हिस्सा नहीं। हज़रत मुआविया इसरार करते रहे कि अली इस दावे में सच्चाई का कोई सबूत देने के लिए कातिलीन उस्मान को हमारे हवाले कर दें। हज़रत अली दावत देते रहे कि महाजिरीन व अंसार ने जब मेरी बेत कर ली तो अहले शाम को भी इनकी पैरवी करनी चाहिए। हज़रत मुआविया कहलवाते रहे कि महाजिरीन व अंसार तो हमारे साथ हैं, जो हज़रत अली से अब तक बेत नहीं हुए। गर्ज ये गुफ्त व शदकार आपस में चलती रही और वजाहत एक दूसरे की तरफ से होती रही। नाज़रीन कराम, दूसरा काम करा ने ये किया कि जब भी दोनों लश्करों में झड़प शुरू होने का माहौल बनता तो ये फ़ौरन बीच में आ जाते और आपस में सुलह सफ़ाई करने की कोशिश करते। ज़िलहज्जा के आगाज़ से सफ़र तक दोनों लश्कर आमने सामने पड़े रहे और इन 2 महीनों में 50 या 85 बार लोग अफरा तफरी के आलम में एक दूसरे की तरफ लपके, मगर हर बार करा कि इस जमात ने, जिसमें हज़रत अली के असहाब भी थे और हर मुआविया के पैरोकार भी, बीच बचाव करते रहे। नाज़रीन, जंग का बाअता आगाज़ सुलह की इन तमाम कोशिशों की नाकामी के बाद आखिरकार मंगल 7 सफ़र सन 37 हिजरी में दोनों लश्करों में बाकायदा जंग का आगाज़ हुआ। हज़रत अली या सन 8 हिजरी में पर उमूमन कहा जाता है कि सन 7 हिजरी थी। हज़रत अली का यहाँ भी अपनी सिफ पुस्ता फ़ौज को यही हुक्म था कि वो हमले में पहल ना करे। आप जंग की हर भीड़ से पहले अफवाज को ये खुतबा देते रहे, इस वक्त तक जंग हरगिज़ ना करो जब तक हरीफ पहल ना करे। अल्लाह का शुक्र है तुम हक़ पर हो और तुम्हारी तरफ से जंग की इब्तिदा ना होना ये तुम्हारे हक़ पर होने की दूसरी दलील है। जब तुम जंग करके उन्हें पसपा कर चुको तो किसी भागने वाले को कत्ल ना करो, कि ज़ख्मी पर हमला ना करो और ना ही किसी मकतूल के जिस्म की बेहुरमती करो। अगर तुम हरीफ की खीमा गाह तक पहुँच जाओ तो इन खीमों के पर्दे चाक ना करना, बिला इजाज़त इनमें दाखिल मत होना। इनके अम्वाल में से इस शय के सिवा कुछ ना उठाना जो तुम्हें जंगे मैदान में मिले। ख़वातीन को किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचाना, खा वो तुम्हारी बेइज्जती करती रहीं या तुम्हारे सरदारों ने लोगों को बुरा भला कहें कि ख़वातीन जिस्म और दिल के लिहाज से कमज़ोर होती हैं। सही रिवायात के मुताबिक जंग 3 दिन तक जारी रही। इन दोनों फ़रीकीन पूरी क़ुव्वत से मैदान में निकले और निहायत शद्दोमत से तलवारें चलती रही। दोनों लश्करों में सहाबा व ताबईन मौजूद थे। हज़रत अली के लश्कर को इस लिहाज से खौफियत हासिल थी कि इसमें सहाबा जो थे वो बदरी थे और बैत रिज़वान से मुशर्रफ बहुत से बुज़ुर्ग थे। लश्करी इले में सफ़बंदी की तरतीब इस तरह थी कि इलम बदरन हाशिम बिन उतमा रहमतुल्लाह थे, दायां बाजू अशस बिन कैस और बायां बाजू अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कमान में था। अम्मार बिन राशिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घुड़सवारों और सुलेमान बिन सरो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्यादों के सालार थे। नाज़रीन कराम, अब्दुल्ला बिन जाफ़िर रज़ियल्लाहु ताला कुरैश के अमीर थे। उमरो बिन हक़ीक़, अद्दी बिन हातिम, हुज्जत बिन अद्दी और जारिया बिन कमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा रिफ़ाफ़ा बिन शदाद, हारिस बिन मर्रा, अनहफ़ बिन कैस और असफ़ा बिन सोहान रहमतुल्लाह भी मुख्तलिफ़ कबाइल के कायद थे। अस्तन नजी के पास कबीले मसहज की कमान थी। दूसरी तरफ शामी लश्कर के पास भी काफ़ी इलाके थे। दोनों फ़ौजें आमने सामने हुईं और सफ़े अव्वल के मर्दान कारी मुकाबल आते तो नेज़े आपस में घट जाते। नेज़ों की कसरत का ये आलम था कि एक ऐनी शाहिद के मुकाबल बकोल इसमें चलना फिरना भी मुमकिन न था। हज़रत अली ख़ुद कई बार मैदान जंग में उतरे और अपने मशहूर शमशीर ज़ुल्फ़िकार इस रोज़ और शोर से चलाई कि वो मुड़ गई। मैदान जंग की ये हालत थी कि सिपाहियों की कसरत की वजह से दोनों तरफ की सफ़ों के आखिरी सिरे दिखाई नहीं देते थे। दोनों जानब से तकबीर के नारे लगते और कलमा तैयबे की सदाएं बुलंद होती, जिससे फ़िज़ा गूंज जाती।
دونوں طرف کے بہادروں میں صحابہ اور بڑو تعبین کثرت تھے جو مادی فوائد کے ثمرات سے بالا ہو صرف اللہ کی رضا، جنت کی حصول، اسلام کی بقا کے لیے لڑ رہے تھے۔ حضرت علی کے لشکر پیادہ سپاہوں میں اویس کرنی رحمۃ اللہ جیسے بزرگ موجود تھے جو اس لڑائی میں حملہ ہوتے ہوئے شہید ہوئے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تابعین کے سردار کا لقب عطا کیا تھا۔ ان میں عبداللہ بن مسعود، میراث کے امین علقمہ بن قیس بھی شامل تھے۔ ان کے جانشین ابراہیم نجفی رحمۃ اللہ بھی تھے۔ ہمارے استاد نے میدان جنگ میں اتر کر اپنی شمشیر پوری توانائی سے استعمال کی، وہ ایسا بتاتے تھے۔ یہ جون کا مہینہ تھا مگر لشکر عراق میں شامل بدری صحابی ابو عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی نفع روزے رکھ رہے تھے۔ ایک دن گرمی سے بے حال ہوئے تو غلام سے کہا مجھ پر پانی چھڑک دو۔ پھر تین تیر چلائے جو کمزوری کی وجہ سے زیادہ دور نہ گئے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جو اللہ کی راہ میں تیر چلائے چاہے وہ لگے نہ لگے اسے تیر کے بدلے قیامت میں ایک روشنی عطا ہوگی۔ ابو عمرہ انصاری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ اسی دن شام سے پہلے شہید ہو گئے۔ مگر بعض لوگ ایسے بھی تھے جو عین وقت پر دست بدست میں پڑ گئے اور کسی کے خون میں ہار رنگنے سے احتجاج کرتے ہوئے میدان جنگ سے نکل گئے۔ حضرت معاویہ کے لشکر سے ایک اہم ستون عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ آخر تک مخالفین پر ہتھیار اٹھانے سے کتراتے رہے۔ وہ صفین میں اس عہدے کے ساتھ آئے کہ جنگ میں عملی شرکت نہیں کریں گے۔ ان کے والد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اصرار سے انہیں ساتھ لائے تھے۔ جنگ کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو العاص بربلا کہا کرتے تھے بھلا میرا صفین سے کیا واسطہ، مسلمانوں سے لڑنے سے بھلا مجھے کیا سروکار، اچھا ہوتا کہ میں اس سے 10 سال پہلے ہی مر چکا ہوتا۔ ناظرین کرام، غرض بہت سے حضرات وہاں موجود ہو کر بھی جنگ میں شرکت کے معطل دست میں تھے۔ اس کے باوجود اکثریت میدان میں ڈٹی رہی اور جنگ ہوتی رہی۔ جنگی صفین اس لحاظ سے تاریخ میں ایک بالغ نئی طرز کی جنگ تھی کہ اس میں قتل و قتال کی ہولناکیوں کے ساتھ ساتھ دونوں طرف سے اخلاق، مروت، شرافت، کشادہ دلی کی بہترین مثالیں سامنے آ رہی تھیں۔ فتنہ پرور سپاہیوں اور شدت پسندوں کے ایک گروہ کو چھوڑ کر اکثریت کامل ایمان والوں کی تھی۔ یہ بنو امیہ ہاشم کی انہی اصول کی جنگ تھی۔ یہ دنیا کی تاریخ میں اندرون مملکت لڑائی جانے والی کسی باقاعدہ جنگ کی پہلی مثال تھی جس میں جنگی قوانین کی مکمل پاسداری اور مخالف فریق کی شرافانہ برتاؤ کی بابت ایک معیار دیا گیا تھا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ دونوں طرف کی قیادت نامور صحابہ کرام کے ہاتھ میں تھی جن کا مقصد حیات اللہ کے رسول کی پیروری تھا۔ چنانچہ تلواریں نیاموں میں ڈالتے ہی وہ بھائی بھائی نظر آتے۔ وہ ایک ہی جگہ سے پانی لیتے، رش کے باوجود کوئی کسی دوسرے کو ذرا بھی اذیت نہ دیتا تھا۔ ایک کو دوسرے کی چیز مل جاتی تو امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کرتا اور واپس پہنچانے کی پوری کوشش کرتا۔ حضرت علی کی یہ حالت تھی کہ جنگی ہنگاموں کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پورا لحاظ تھا، یہاں تک کہ رات کو 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تصویح کرنے کا جو معمول تھا اسے بھی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضرت علی کے پاس اہل شام کا کوئی سپاہی گرفتار کر کے لایا جاتا تو آپ فرماتے میں تمہیں ہرگز قتل نہ کروں گا، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ آپ یہ وعدہ لے کر اسے چھوڑ دیتے کہ وہ دوبارہ ان کے خلاف جنگ میں شرکت نہیں کرے گا اور اسے 4 درہم دے کر رخصت کرتے۔ حالت جنگ کے باوجود حضرت علی کی دلی کا یہ عالم تھا کہ ان کے سامنے کسی نے آواز لائی الہی شام والوں پر لعنت ہو۔ حضرت علی نے فوراً منع فرمایا اور بولا شام والوں کو برا مت کہو، ان میں ابدال یعنی کہ جلیل القدر اولیاء موجود ہیں۔ حضرت علی کی یہ حالت تھی کہ ایک عینی شاہد کے بیان کے مطابق رات کے وقت انہیں دیکھا گیا کہ اہل شام کے پڑاؤ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور زبان پر یہ الفاظ ہیں اے اللہ میری مغفرت فرما دے اور ان کی بھی۔ جب جنگ کے دوران کھانے پینے، آرام، شہداء کی تدفین، نماز جنازہ کے وقفہ ہوتا تو دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے اور بے تکلف ملتے ملاتے تھے۔ دونوں اطراف نمازوں کا پورا اہتمام کیا جاتا، دونوں لشکروں کے پڑاؤ میں اذانیں گونجتی، اقامت ہوتی، نماز جماعت سے ادا کی جاتی۔ علی کے سپاہی بڑا تکلف حضرت معاویہ کے افسران کے پیچھے نمازیں ادا کرتے تھے۔ حضرت علی نے اس کے کھلے دل سے اجازت دی تھی۔ عمار بن یاسر شہید ہوئے تو دونوں فوجوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھی۔ یہ شرافت، اخلاق، کلمہ گوئی کی توقیر کی ایسی مثالیں تھیں جو احترام انسانیت کا کھوکھلا نعرہ لگانے اور انسانی حقوق کا ڈنڈا پیٹنے والے مغربی دنیا اب بھی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جنگ کی تیسرے دن عمار بن یاسر قتل کا سانحہ پیش آ گیا جو عراقی لشکر کے اکابر اسلام لانے والے اولین چند صحابہ میں تھے۔ اس وقت وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، عمر 9
93 برس تھی۔ اپنے موقف کی درستگی پر انہیں اتنا یقین تھا کہ فرما رہے تھے، اللہ کی قسم اگر اہل شام ہمیں مار مار کر کوہ ہجر کی چوٹیوں تک بھی دھکیل دے تب بھی مجھے اپنے حق ہونے پر اور مخالفین کی غلطی کا یقین ہے۔ مگر اس موقف کے باوجود حریف کو اپنے جیسا مسلمان ہی تصور کرتے تھے۔ چنانچہ جب کسی شخص نے کہا شام والے کافر ہو گئے تو عمار نے تردید کرتے ہوئے فرمایا ہمارا اور ان کا رسول ایک قبلہ ایک، مگر وہ لوگ فتنے کا شکار ہو کر صحیح روش سے ہٹ گئے ہیں، جب تک وہ باز نہیں آتے ہم ان سے لڑنا لازم ہے۔ اعتدال کا اس سے بڑھ کر نمونہ اور کیا ہوگا کہ دوران جنگ میں مخالف کے متعلق انصاف کی باتیں کی جائیں۔ جنگ کی تیسری شام کو عمار نے افطار کے لیے دودھ منگوایا اور فرمایا رسول اللہ نے فرمایا تم آخری چیز جو دنیا میں پیو گے وہ دودھ کا ایک گھونٹ ہوگا۔ افطار کر کے وہ جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ ناظرین کرام، حضرت عمار بن یاسر کو شامی فوج کی ایک مشہور فرد ابو غادیہ الحجنی نے قتل کیا تھا، اس لیے شامی فوج کے سپہ سالار عمرو بن العاص کی بھی تسلیم کرتے تھے کہ عمار کو ہماری فوج نے قتل کیا ہے۔ امام نسائی صحیح سند سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار عمرو بن العاص فرمانے لگے میں نہیں سمجھتا کہ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی فاطمہ محبت کرتے رہے اس سے اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا خیال کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے محبت تھی تبھی آپ کو افسر بناتے تھے۔ عمرو بن العاص کہنے لگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسول کو مجھ سے محبت تھی یا میری دلداری کرتے تھے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ رسول کو ایک شخص سے یقین محبت تھی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون؟ عمرو بن العاص نے فرمایا عمار بن یاسر۔ لوگوں نے کہا وہ تو صفین میں آپ ہی نے قتل کیے تھے۔ عمرو بن العاص نے فرمایا بے شک اللہ کی قسم ہم نے انہیں قتل نہیں کیا تھا۔ عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا انہیں باہی گروہ قتل کرے گا، لہٰذا ان کی شہادت کے بعد ان لوگوں کو بھی اہل شام سے لڑنے میں تردد نہ رہا جو کہ اب تک جنگ میں شرکت سے احتیاط برت رہے تھے۔ یوں اہل عراق کی طرف سے حملے میں غیر معمولی شدت آ گئی۔ خزمیہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ تلوار نیلام میں کیے ہوئے تھے، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی، اس لیے کہہ رہے تھے جب تک عمار قتل نہ ہو میں نہیں لڑوں گا۔ عمار قتل ہوئے تو انہوں نے بھی تلوار سونتی اور لڑتے ہوئے جان دے دی۔ حضرت عمار کا قتل حضرت معاویہ کے لشکر کے لیے بھی ایک سوال یا نشان چھوڑ گیا اور بعض اہم شخصیات شامی لشکر سے نکل کر حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئیں، جن میں حضرت زید بن ابو الخوائنی رحمۃ اللہ اور حضرت عمر فاروق کے آزاد کردہ غلام حضرت ہنی رحمۃ اللہ نمایاں تھے۔ حضرت عمرو بن خزم رضی اللہ عنہ نے فوراً آ کر یہ اطلاع حضرت عمرو بن العاص کو دی۔ وہ گھبرائے ہوئے حضرت معاویہ کے پاس گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کی قتل کی خبر کے ساتھ ساتھ وہ حدیث بھی یاد آئی جو یہ ثابت کر دیتی ہے حضرت علی اپنے اجتہاد میں حق پر ہیں اور معاویہ خطا پر، حضرت معاویہ کو یقین تھا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تو ہم حضرت عثمان کے قصاص کی طرح لڑ رہے ہیں۔ شاید ان کے پیش نظر وہ حدیث تھی جس میں رسول اللہ نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا تھا ان کے قدموں کے نیچے یعنی ان کے بعد ایک فتنہ ظاہر ہوگا اور اس موقع پر ان کے پیروکار ہدایت پر ہوں گے۔ چنانچہ حضرت معاویہ نے اصل مطلب کو نظر انداز کر کے عمرو بن العاص سے فرمایا کیا عمار کو ہم نے قتل کیا ہے؟ نہیں، تو حضرت علی اور ان کے ساتھیوں سے قتل کرایا ہے جو ان کو لے کر آئے تھے اور ہمارے نیزوں کی زد میں ڈال دیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی یہ توجیہ در حقیقت درست نہیں تھی، مگر اس سے قتل عمار پر ان کی اور حضرت معاویہ کی شدید پریشانی نمایاں ہو رہی تھی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک بار عمار بن یاسر نے سخت بیماری کے حالت میں فرمایا تھا میں اس بیماری سے نہیں مروں گا، مجھے حبیب نے بتایا ہے کہ میری موت دو مومن جماعتوں کے درمیان قتل کیے جانے سے ہوگی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صفین میں دونوں جو فریقین تھے وہ اہل ایمان اور اہل حال میں مخلص تھے۔ ناظرین ابھی کچھ ذکر کرتے ہیں ہم آپ کو لائلۃ الحریر منگل 7 صفر سے جمعرات 9 صفر تک 3 دن تک دوران میدان جنگ میں اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اس دوران ہزاروں افراد کام آئے، دونوں فریق جنگ کا حتمی فیصلہ کرتے رہے، اس لیے عمار کی شہادت کے بعد جمعرات کو شام کا اندھیرا چھا جانے کے باوجود لڑائی نہ رکی، سپاہی لڑ لڑ کر بے حال ہو گئے، مگر رات گئے تک جنگ ہنگامہ جاری رہا۔ تھکے ماندے سپاہیوں کی بری طرح ہانپتے ایک دوسرے کو للکارتے اور کثرت سے نعرے لگانے کی وجہ سے تاریخ میں اس شب کو شیبۃ الحریر کے نام سے یاد کی جاتی ہے، جس کا معنی خرانے اور چیخنے چلانے کی شب ہے۔ حضرت علی نے اس شب نماز مغرب صلاۃ الخوف کی طرز پر ادا کر کے رسول اللہ کی ایک سنت کی عملی مشق کرائی۔ حضرت علی جنگ کی شدت کی وجہ سے اپنے مسنون وظائف وقت پر ادا نہ کر سکے، مگر رات کے آخری پہر آپ نے ذرا موقع ملتے ہی تمام معمول ادا کر دیے۔ ناظرین کرام، یہ مختصر سا جائزہ تھا جنگ صفین کا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے اختتام کی جو منظر ہے وہ دین کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں بتائیں گے۔ میری اس کوشش کو ضرور اپنی اصلاحات کے نظر سے دیکھیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ میری یہ ایپیسوڈ یا میرا یہ چینل آپ کو کیسے لگا۔ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اور میری حوصلہ افزائی کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔